अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो है नमाज के बारे में। और वो नमाज के बारे में कुछ इस तरीके से है कि नमाज में जो हमें वज़ू करने का तरीका हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। कुदरत ने इंसान के जिस्म में खाल के नीचे 66 ऐसी जगह हैं, ऐसे मकामात हैं जिसमें अगर ख़ास तरीके से मसाज किया जाता है, जो कि वज़ू में जब हम करते हैं तो इसमें 50 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनका मौसर इलाज होता है। और जिस तरीके से हम वज़ू करते हैं उसके दरमियान हम 62 ऐसी जगह हैं जिनको हम हाथों से मसाज किया जाता है वज़ू के दौरान। और उन जगहों पे कुदरत ने कुछ ऐसे स्विच नस्ब कर रखे हैं जहां से हमारे जिस्म में 5 दफ़ा वज़ू करने से दिन में खुद ब खुद हम बहुत सी ऐसी बीमारियों से बगैर गैर महसूस तरीके से वो हमारे से चली जाती हैं, हमें उनका पता भी नहीं चलता और वो हमारे जिस्म से रफ़ा हो जाती हैं, जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन जब वज़ू करता है और उसमें कुली करता है तो उसके मुंह के जो गुनाह हैं वो झड़ जाते हैं, और नाक में जब पानी डालकर उसको निकालता है तो उसके नाक के गुनाह झड़ जाते हैं। और जब वो अपना चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह यहाँ तक कि उसके पलकों के नीचे से भी निकल जाते हैं। जब वो अपने हाथ धोता है तो उसके हाथों के गुनाह भी झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। जब वो अपने सर का मसा करता है तो उसके सर के गुनाह कानों के पीछे से भी निकल जाते हैं। और जब वो अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव के गुनाह, यानी कि जिन गुनाहों से वो चल कर गया है, उसके पाँव के गुनाह यहाँ तक कि वो नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर उन्होंने रसूल ने फरमाया कि उसके बाद उसका मस्जिद जाना और नमाज पढ़ना उस पर मजीद सवाब होता है, उसका मजीद अजर। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वो सुन्नत है जिस पर अगर हम अमल करें तो हमारी जिंदगियों में कितने मसाइल सिर्फ एक सुन्नत के अमल करने से हमारे दूर हो जाते हैं। तो अगर हम अपने नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारें तो हमारे लिए कितना फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर हम उनकी तालीमात पर और कुरान और सुन्नत के तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें तो हमारी ज़िंदगियों में वो रंग आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में वो इनकलाब आ जाएगा जिसकी हम सबको ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी बात है कि जिसको सुनने के बाद आप सब लोगों को एक बात सोचने की ज़रूर मिलेगी कि अगर हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएं और हम 5 वक्त वज़ू करके नमाज पढ़ें तो उसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हमें अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा करीब कर देती है। कहते हैं कि अगर लोगों तुम्हें ये पता चल जाए कि सजदे में तुम रब के कितना करीब हो तो तुम शायद सजदे से सर ही ना उठाओ। अगर ये मालूम हो जाए कि रब सजदे में कितना करीब होता है हमारे। गरीबी किन 7 चीज़ों से आती है, उसमें सबसे पहली कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से, खड़े होकर पानी पीने से, मुंह से चिराग बुझाने से, दांतों से जो नाखून खाते हैं जो नेल बाइटिंग है, और दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। और खुशहाली किन चीज़ों से आती है, सबसे पहली इसमें है नमाज पढ़ने से, तलावत कुरान पाक करने से, और खुदा का शुक्र अदा करने से, और हर उस चीज़ के लिए शुक्र अदा करने से, उस सांस के लिए, उस वक्त के लिए, उस कदम के लिए, उस आँख के लिए, उस ज़बान के लिए, उस हाथ के लिए जो खुदा ताला ने हमें दिए, और ज़िंदगी के हर लम्हे पे शुक्र अदा करने से, गरीबों की मदद करने से, अपनी गुनाहों से माफ़ी मांगने से। अल्लाह ताला कहता है कि जिसको दुआ करने के लिए वक्त मिल जाए, या जो दुआ करता है, जिसको अल्लाह ताला ने ये नसीब किया कि वो दुआ कर सकता है, तो वो यकीन रखे कि उसके लिए कबूलियत भी होगी। अगर वो दुआ करने के लिए उसके पास रास्ता है तो उसके लिए कबूलियत का रास्ता भी 1000% होगा। माँ बाप, रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, मियाँ बीवी का आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक रखने से,
اور صبح کے وقت سورہ یاسین اور رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے ایک گھر میں یا ایک گھر کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان دنیا میں جتنی مرضی ترقی کر لے، جو مرضی آپ حاصل کر لیں، مگر جیسے کہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتی ہوں، اور یہ بات کہ اگر ہم سے ہمارا خدا راضی نہیں ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، تو ہم ایک اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ نماز انسان اور اللہ کے درمیان ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں اللہ نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلانے کا ایک ذریعہ رکھا ہے، اس سے مانگنے کے لیے، اپنی ہر قسم کی بات اس کے ساتھ کرنے کے لیے، اس کے آگے جھکنے کے لیے، عاجزی انکساری کے لیے۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمہارے اعضاء وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی ہمارے لیے کتنی زبردست بات ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور نیت سے پڑھتے ہیں، اچھی پوری ارادے کے ساتھ اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھی یہ اللہ تعالیٰ ہماری قبول کر لے، تو آپ سوچئے کہ اس دن ہمارے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تم نماز کے لیے وقت نکالو، تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دیا جائے گا۔ اگر ہم نماز پڑھ کے اپنے خدا سے مانگتے ہیں تو 100% میرا تو پورا یقین ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ سم ٹائمز آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ ضرور دیتا ہے اور وقت آنے پہ دیتا ہے، اور اگر اس وقت وہ چیز نہیں دیتا تو اس وقت وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ہمیں ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلتیں کیا ہیں، تو اگر انہیں گھٹنوں کے بل بھی چل کر آنا پڑے تو وہ آئیں گے۔ یعنی کہ عشاء اور فجر، ایک جس سے زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور ایک جس سے آپ کی رات ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آپ تو یہ جانتے ہی نہیں کہ آپ نے اگلی صبح اٹھنا ہے۔ ہم الارم تو روز لگاتے ہیں، مگر اس اعتقاد کے اوپر اور اس بھروسے لگاتے ہیں کہ صبح ہماری آنکھ کھلے گی، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا ہم نے اگلی صبح اٹھنا ہے یا آج رات کو جب ہم سوئیں گے تو ہماری آنکھ کھل جائے گی۔ مگر ہمیں بھروسہ ہے اس بات کے اوپر، یا ہم اس یقین سے لگاتے ہیں کہ صبح ہماری آنکھ کھلنی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ صبح فجر کی نماز اور رات کی عشاء کی نماز کی کیا فضیلتیں ہیں، تو اگر کسی کو گھٹنوں کے بل بیٹھ کے بھی اور انتہائی تکلیف میں بھی نماز پڑھنی پڑے تو وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو یہ نماز، کیونکہ صبح کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم صبح سورہ یاسین پڑھ لو، اور اگر 7 مبینوں کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں یا خالی سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، تو پھر پورے دن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ پھر چاہے ہمارا رزق ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے سب چیزوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بنے جو کہ ہمارے حضور پاک نے، ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، جو سنت ہے، اور جو قرآن اور سنت کے ساتھ رہ کے زندگی گزارنی ہے، اسی زندگی میں مزہ ہے۔ اور نماز پڑھنے کے والے کے لیے اور نماز کے جو 7 انعامات ہیں، ان میں سب سے پہلا ہے کہ آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد نیک ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، تنگ دستی نہیں ہوگی، دنیا میں تو آپ کی عزت ہوگی ہی ہوگی، مگر قیامت کے روز میدان حشر میں جام کوثر پینے کا، جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، جام کوثر نصیب ہو، ہمیں حضور پاک کی شفاعت نصیب ہو، ان کا سایہ نصیب ہو، پل صراط سے گزرنا نصیب کرنا، تو وہ ہمیں ملے گا۔ اور آخرت میں جنت، جس کے لیے ہم سب تیاری کر رہے ہیں، ہماری یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ آخرت کے لیے ہے، یہ سب تیاری ہماری آخرت کے لیے ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہماری زندگی بیکار ہے، ہم وہ فالتو چیز ہیں، ہم وہ بیکار اور بدبخت ہیں کہ جس کا کوئی دوسرا نعم البدل ہے ہی نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ بیکار انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے
جو اگر کبھی چھوٹ جائے یا کوئی قضا ہو جائے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے یا کوئی ایسی حادثہ ہے یا کچھ ہے، مگر کوشش کریں کہ نماز ہم وقت کے اوپر پڑھیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہ جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے کان میں اذان دی گئی جس کی نماز نہ ہوئی، جب تم مر جاؤ گے تو تم پر نماز پڑھی جائے گی لیکن اس نماز کی اذان نہ ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ بس جو زندگی ہے وہ اذان سے نماز تک کا وقفہ ہے، اذان سے نماز تک کا وقفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی امت سے، اور یہ ذکر کرنے کے بارے میں کہ جیسے جب ہم ذکر کرتے ہیں نماز میں، جیسے تسبیح پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پہ کیا کرو، کیونکہ جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ تو کوشش کیجئے کہ جو اچھی بات آپ کو پتہ چلے، آپ سنیں، آپ دیکھیں، آپ ضرور اس کو آگے پھیلائیں، کیونکہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آباد ہے وہ شخص جس نے میری حدیث کو، میری بات کو، میرے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا، تو پھر جو اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول نے کہہ دیا، اس بات کا اجر تو پھر ہر حالت میں آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اور نماز اختیار کریں، نماز کی پابندی کریں اس سے پہلے کہ ہماری اپنی نماز پڑھی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو مت چھوڑیں، کیونکہ نماز ایک مومن کی معراج ہے۔ نماز ایک وہ چیز ہے جس کی ہمیں چھوٹ ہے ہی نہیں ہے، ہمیں ہر حالت میں ادا کرنی ہے، بیماری میں، جس طرح کی حالت میں بھی ہم ہیں ہمیں ادا کرنی ہی کرنی ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ میں نے کچھ چھوٹی سی بات لکھی، اس کو میں آپ تک پہنچاتی ہوں۔ میرے اللہ مجھے وہ بنا دے جس کی تجھے تلاش ہے، میرے اللہ مجھے وہ بنا دے جس کی تجھے تلاش ہے۔ میں بہت برا ہوں اور گناہوں میں اٹا ہوں، میں بہت برا ہوں اور گناہوں میں اٹا ہوں۔ اپنی رحمت میں چھپا لے، معاف فرما دے، اپنی رحمت میں چھپا لے، معاف فرما دے۔ مجھے بندگی کا طریقہ سکھا دے، اچھا انسان بنا دے، مجھے بندگی کا طریقہ سکھا دے، اچھا انسان بنا دے۔ میری نماز پڑھنے سے پہلے نمازی بنا دے، میری نماز پڑھنے سے پہلے نمازی بنا دے۔ مجھے دعا کا طریقہ سکھا دے، دعائیں قبول فرما دے، مجھے دعا کا طریقہ سکھا دے، دعائیں قبول فرما دے۔ اپنا عاجز بندہ بنا دے، گناہوں کو معاف فرما دے، اپنا عاجز بندہ بنا دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کچھ لائنیں تھیں جو میں نے لکھیں، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اپنی کیفیت کا اظہار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ، میں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت تمام لوگوں کو، اور جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، ناراض جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ راضی ہو جائے، اور یہ جو ناراضگی ہے اس وقت وہ ہم سے ختم کر دے۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے کوئی جو نیک بندہ جو میرے خدا کو بہت پسند ہو، میرے اللہ کو بہت محبوب ہو، اس کی نسبت سے ہم سب کو معاف کر دے، کیونکہ اگر 40 آمین ہو جائیں تو شاید دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں کسی کی آمین پہ ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اور ایک آخری بات جانے سے پہلے کہ جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور اگر ان کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے، ایک فرشتہ بھیجتا ہے، کہتا ہے جا میرے بندے کو بیدار کر تاکہ کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو بہت ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو سم ٹائمز پوری نمازیں پورے وقت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کبھی آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں اس طرح سے ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اگر میری کہیں آنکھ لگ گئی یا ہماری کہیں آنکھ لگ گئی تو جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ تو وہ یہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے
اس بندے کے لیے جو نمازی ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ کہیں میرے بندے کی یہ نماز قضا نہ ہو جائے، تو اس کو جا کر بیدار کر دو۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کچھ باتیں بہت پسند آئی ہوں گی، اور شاید ان سے آپ کی زندگیوں میں کوئی مثبت تبدیلی آئے، اور ان کو آگے بھی پھیلائیے، اور اپنے نبی کی سنت کی جو باتیں، جتنی آپ کو نالج ہے، وہ لوگوں کو بتائیے، پہنچائیے، تاکہ اس کا اجر آپ کو ملتا رہے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔